अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। गुज़श्ता कल हमने यहूद के चंद ग्रोह और चंद फ़िरके उनका हमने तारुफ और जिन चीज़ों में वो दीगर तहरीकों या दीगर ग्रोहों और जमातों से वो नुमायाँ हैं, मुख्तलिफ हैं, हमने इनके हवाले से कल तकरीबन 6 फ़िरके हमने पढ़े थे। और आज इंशाअल्लाह मज़ीद 3 फ़िरके और जिन जिन चीज़ों के अंदर वो आप समझ लें कि नुमायाँ हैं दीगर ग्रोहों और फ़िरकों से, हम इंशाअल्लाह उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो इनमें सबसे मारूफ फ़िरका है सहयूनी सहायना, उस पर हम बात करेंगे और यहूद की चंद रमूज़ पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे और इसी तरह जो सहयूनियों के रमूज़ हैं उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 7वां फ़िरका है आर्थोदक्सिया। आर्थोदक्सिया ये एक फ़िरका है इनके फ़िरकों में से। इस फ़िरके में वो यहूद आते हैं जो किताब मुक़द्दस और तलमूद पर ईमान रखते हैं। और ये ग्रोह जो है आर्थोदक्सिया, ये ग्रोह इंतहाई मुतासिब है, यहूद में से इंतहाई मुतासिब फ़िरका है और यहूद की अक्सरियत इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखती है और सहयूनी कमेटी के अक्सर अरकान इसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हम जिनका अभी अनकरीब जिक्र पढ़ेंगे, सहयूनी या सहायना, उनकी जो एक टीम है, पूरी टीम वर्कर्स आप कह सकते हैं, अक्सर उनका ताल्लुक इस ग्रोह और इस फिरके से है। ठीक है, इस वजह से इन्हें सहयून की, आप समझ लें कि सहयून के तारफ में इन्हें जिक्र किया जाएगा। यानी हम करीब जब सहयूनियों का तारफ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इंशाअल्लाह हम इसको जो है वो बाकायदा वहाँ जिक्र करेंगे। यानी गोया कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो आर्थोदक्सिया फिरका है या ये जो ग्रोह है यहूद के फिरकों और ग्रोहों में से, इसका तारुफ वही है जो सहयूनियों का है। गोया कि ये सहयूनियों का ही एक दूसरा नाम है। उसकी वजह यह है कि ये मुतासिब हैं और इस तासुब के अंदर इन्होंने जो है वो मुसलमानों के खिलाफ और दीगर जो अदियान हैं उनके खिलाफ इन्होंने ये तंजीमें बनाई और उसके बाद फिर ये एक प्लान जिसको कहते हैं खाका वो बनाया और उसके मुताबिक फिर ये चले। और ये जो इनका स्टार है जो आप देखते हैं, 6 उसके किनारे हैं, जैसा कि आप देखते हैं यहूद का मारूफ, इसके पीछे भी पस मंजर है, जैसा कि हम इंशाल्लाह इस पर जो है वो बात करते हैं। तो बहरहाल ये यहूद के फिरकों में से मुतासिब फिरका है और ये किताब मुकद्दस और तलमूद पर ईमान रखते हैं। 8वां फिरका और ग्रोह है मुहाफिजून। ये भी यहूदी फिरकों में से एक बड़ा फिरका है और 19वीं सदी ईसवी के दरमियान में वजूद में आया और इसका बानी जकरिया फ्रांकल है। जकरिया फ्रांकल इसका बानी है और ये एक अल्मानी जो है वो आप समझ रहे हैं कि शख्स था और अल्मानिया के बड़े जो हकामात हैं वहाँ के यहूद, उनमें से ये शुमार होता था। इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले यहूद ज्यादातर अमेरिका में मुकीम है और इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन के करीब है। इनकी तादाद तकरीबन 1 मिलियन के करीब है और 1 मिलियन बहुत बड़ी तादाद है। यानी 10 लाख, इसका मतलब है कि 10 लाख यहूद जो हैं वो अमेरिका और मुख्तलिफ इलाकों में इस फिरके से ताल्लुक रखने वाले भी मौजूद हैं। ये फिरका जो है कई एक चीज़ों में नुमायां है दीगर फिरकों से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मौजूदा तौरात को वही और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तसव्वुर करते हैं। जो मौजूदा तौरात है यानी बाइबल का जो हिस्सा है जिसको अहद कदीम कहते हैं, तो ये उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तसव्वुर करते हैं। हालांकि कई एक यहूद जो है उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह तसव्वुर नहीं करते, बस वो कहते हैं कि ये हकामात से नकल शुदा तालीमात हैं जो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम या उनके हवारियों से उन्होंने नकल की। दूसरी बात यह है कि तलमूद को यहूद का एक सकाफती कारनामा करार देते हैं और इसे शरीयत शफवी करार देने वालों के कौल को खुराफात में से शुमार करते हैं। कहते हैं ये एक सकाफती चीज है, यानी इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये दीनी किताब है और ना ये दीनी तालीमात है। ये एक सकाफत और कल्चर आप समझ लें, कह सकते हैं। और ये जो बाज यहूद का कहना है कि ये शफवी शरीयत है
جو موسیٰ علیہ السلام نے مشافاتاً اللہ تعالیٰ سے لی، اور پھر ان سے حواریوں نے لی، اور پھر حکامات یعنی یہود آپس میں خفیہ طریقے سے اس کو مشافاتاً نقل کرتے رہے، سینہ در سینہ اس کو نقل کیا جاتا رہا، تو بعد میں اس کو جو ہے وہ لکھوا دیا گیا۔ یہ تلمود کے بارے میں بعض یہود کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب خرافات ہیں، ایسی کوئی یعنی دلیل نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ شفوی شریعت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی دینی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دینی امور میں شریک بھی کرتے ہیں، جبکہ بہت سارے یہود کے فرقے عورتوں کو اپنی عبادات، آپ اکثر دیکھیں گے جو یہود ہیں، اگر آپ ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر ان کے حاکامات وغیرہ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، بڑے بڑے جو ان کے داڑھیوں والے پوپ ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، اکثر جگہوں پر مقامات پر آپ کو وہی عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ عورتیں آپ کو بہت کم نظر آئیں گی، شاذ و نادر نظر آئیں گی آپ کو عورتیں۔ تو یہ جو گروہ ہے، یہ فرقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے پیچھے جتنے بھی فرقے پڑھے ہیں ان کے اندر یہ خصوصیت ہم نے نہیں دیکھی، اور یہ اس فرقے کی خصوصیت ہے کہ یہ باقاعدہ عورتوں کی تربیت کرتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے دینی امور میں بھی شریک کرتے ہیں، انہیں اپنے دینی امور میں بھی شریک کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، آپ حیران ہوں گے یہ بات جان کر اور یہ بات سن کر کہ یہی یہود ہماری مسلمان خواتین کو یہ راستہ دکھانے والے ہیں کہ تمہیں تمہارے معاملات یعنی مردوں کے معاملات کے اندر مرد شریک کیوں نہیں کرتے، تم کیوں نہیں شریک ہوتی مردوں کے ساتھ، ہر دفتر کے اندر، ہر جگہ، جاب کے اندر، مختلف شعبہ جات کے اندر، فلاں فلاں فلاں، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ آزادی چاہتی ہیں ہماری مسلمان خواتین، کئی ایسی جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو آپ سمجھ لیں کہ صحیح مسلمان خاتون ہے، اس کو تو اس طرح کی آزادی نہیں چاہیے نا جس طرح کی آزادی یہ آنٹیاں نکل کے باہر بینرز وغیرہ اور یہ چیزیں لے کر نکلتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہی لوگ ان کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دعویٰ دے کر یا ایک نعرہ دے کر نکالتے ہیں، لیکن خود ان کا حال کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی عبادات تک بھی عورتوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ اپنے نہ سیاست میں وہ ان کو شریک ہونے دیتے ہیں، جو ان کے مخصوص معاملات ہیں اس میں عورت کو شریک نہیں ہونے دیتے، نہ عبادات میں شریک ہونے دیتے ہیں، نہ رسومات کے اندر ان کو شریک ہونے دیتے ہیں۔ اور یہی لوگ جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ مسلمانوں کی جو کمزور عقیدے کی عورتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ ان کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو تو حقوق ہی پورے نہیں مل رہے، لہٰذا آپ کو تو روڈوں پہ نکلنا چاہیے اور اپنا حق طلب کرنا چاہیے اور آپ کو احتجاج کرنا چاہیے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ اور رہی وہ ہماری سادہ مسلمان عورتیں نام نہاد کہ جو یہ دعویٰ لے کر ان کی طرف سے ایک مدعا لے کر نکل آتی ہیں باہر، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس جس عورت کے ساتھ اس طرح کی بیتی ہے نا، اس کا کوئی مرد نہ ہو فیملی کے اندر، خاندان کے اندر، اس سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ ایک گھر کے اندر مرد کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے اس طرح کی جو عورتیں باہر نکلتی ہیں روڈوں پر اور وہ کہتی ہیں اپنا کھانا خود بناؤ، اپنی فلاں چیز یہ کرو وہ کرو، بڑے گندے قسم کے نعرے لے کر وہاں نکلتی ہیں۔ اگر ان کا بھائی، ان کا باپ، ان کا شوہر، ان کے گھر والے نہ ہوں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک مرد کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ صرف خالی باتیں ہیں، عملی طور پہ ذرا امریکہ کے اندر جو ایسی عورتیں ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھیں جو گھروں کے اندر بھیک مانگتی ہیں، اور گھروں کے اندر جا کر امریکہ کے اندر کئی لاکھ ایسی خواتین ہیں، کئی لاکھ ایسی خواتین ہیں جو بوائے فرینڈ کے نام پر جو ہے وہ بچے جنم کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب وہ بندہ چھوڑ گیا ہے اور اب وہ اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں گھروں کے اندر جا کے کام کر کے۔ یہ امریکی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی اجنبی خواتین کی بات نہیں کر رہا۔ امریکہ کے اندر یہ بکثرت خواتین رول رہی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک بچی کا، بچی کہنا چاہیے اس کو، اس کی عمر اس کی 8 سے 10 سال تھی، 8 سے 10 سال اس بچی کی عمر تھی، اور وہ یعنی زیادہ سے زیادہ 11-12 سال ہو چکی ہوگی اب۔ تو اس بچی ایک بچی اس کی پیدا ہو چکی ہے اور ایک بچی جو ہے وہ اس حمل اٹھا کے پھر رہی، یعنی حاملہ بچی، دوسرا بچہ اس کے پیٹ میں اور ایک بچہ اس نے جنم لیا ہوا ہے۔ اور کس سے؟
اپنے شوہر سے نہیں بلکہ بوائے فرینڈ سے، اور وہ یہ شکوہ کر رہی تھی میڈیا والے سے جو اس کا انٹرویو لے رہا تھا کہ جی مجھے اس نے بڑے امیدیں دلائیں اور کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، نظر بھی نہیں آ رہا۔ اور وہ بیچاری بتا رہی تھی کہ میں گھروں کے اندر جا کر محنت مزدوری کر کے اپنی بچی جو پتہ نہیں کتنے سال کی تھی، 2 سال کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کی ہوگی، تو دوسرا بھی ابھی بچہ جو ہے وہ ہونے والا تھا، تو وہ بتا رہی تھی کہ میں گھروں میں جا کے کام کر کے اپنا بھی گزر بسر کرتی ہوں، اور ساتھ جو ہے وہ بچی کا بھی جو ہے وہ بندوبست کرتی ہوں۔ یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی یورپ کے اندر بے شمار مثالیں ہیں عورت کے ساتھ بے رحمی کی، عورت کے ساتھ ناسلوکی کی، بد انصافی کی اور ظلم و ستم کی داستانیں بھری پڑی ہیں وہاں، لیکن اس کا نام نہیں لیں گے یہ ہمارے ملکوں میں آ کر اس طرح کے نام لیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے۔ کوئی اگر 1-2 واقعات ایسے ہو جائیں، کسی شوہر نے اپنی بیوی کے اوپر تشدد کیا، یا کسی خاتون کے ساتھ اس کے بھائی نے یا کسی نے تشدد کر دیا، اگر کوئی اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں تو اس کو یہ بالکل ہائی لائٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اسلامی ممالک کے اندر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے، اللہ المستعان۔ چلیے بہرحال، جب نمازی عبرانی زبان نہ سمجھتے ہوں تو کسی دوسری زبان میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی ان کے ہاں عبرانی زبان کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ دوسری کسی لینگویج زبان کے اندر بھی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ صہیونیوں کے ساتھ سیاسی طور پر شریک ہیں، لیکن دینی طور پر صہیونیوں کی موافقت نہیں کرتے، دینی طور پر یہ صہیونیوں کی موافقت نہیں کرتے، اور یہودی سلطنت کے قیام میں بہت بڑے سہولت کار ہیں، یعنی جو صہیونی تحریک چلی تھی اور پھر اس تحریک کے آپ سمجھ لیں کہ نتیجے میں یہ جو اسرائیل نام کا ملک آج وجود میں آیا ہے، یہ اس کے سہولت کار ہیں اس کے قیام کے اندر، یہ جو فرقہ اور یہ گروہ ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ دیگر گروہوں سے جو ہے وہ کچھ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، باقی مذہبی چیزوں کے اندر یہ جو صہیونی ہیں ان کے موافق نہیں ہیں، صرف سیاسی طور پر ان کے ساتھ ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاؤں کہ صہیونیوں کی بہت ساری چیزیں اس میں دیگر یہود کو اختلاف ہے، اس کو دیگر یہود سے، حتیٰ کہ اسرائیل جو یہ ملک ہے اس کے آپ سمجھ لیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے یہود ان کی مخالفت کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جو فلسطین کے اندر یہود کئی رہتے ہیں وہ بھی ان کی موافقت نہیں کرتے، یہ جائے کہ دیگر امریکہ اور دیگر ممالک کے اندر جو یہود رہنے والے ہیں وہ ان کی موافقت کرتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ انہوں نے ان کو یہ امید دلائی ہوئی ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست بنا رہے ہیں، اور فلسطین اور جیسے انشاءاللہ من قریب ان کے جو سٹار ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی آراء بھی اس حوالے سے لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹار کے پیچھے کیا مخفی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو یہود کے فرقے ہیں ان میں سے آخری فرقہ ہے صہیونی، اس کو صہاینہ بھی کہتے ہیں، صہیونیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ صہیون یعنی صہیون سے صہاینہ اور صہیونی ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک علمانی اور سیکولر یعنی آپ سمجھ لیں تحریک ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں کے اندر کئی آپ کو لبرل، کئی علمانی، سیکولر اور بے دین قسم کے لوگ آپ کو عقل پرست نظر آئیں گے، اسی طرح یہ تحریک محض سیکولر ہے، یعنی اس کا مذہب یہودیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیدھی بات ہے، نہ اس کا الہ کے تصور سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا ایمان بالیوم الاخر کے تصور سے کوئی ان کا تعلق ہے، اور نہ ہی ان کا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تعلیمات سے کوئی تعلق دور دور کا بھی ہے، صرف یہ اپنے اوپر لبادہ یہودیت کا اوڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک علمانی یعنی سیکولر فکر ہے۔ اور ان کا اصل بنیادی ہدف کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی کی نئی سرے سے تعمیر، ہیکل سلیمانی کی نئے سرے سے تعمیر، اور یہود کو دوبارہ فلسطین میں جمع کر کے ان کے ایک مستقل یعنی ان کے لیے ان کی ایک مستقل سلطنت اور حکومت قائم کرنا، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ اور اس پر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ اس پہ جو تیودور تھا، جو تیودور ہرتزل یا ہرتزل یا اس کو ہرتسل بھی بعض پڑھتے ہیں، مختلف اس کے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر اعراب پڑے جاتے ہیں، تو اس نے جو معتمر بال کے اندر
اس نے ایک جھنڈا رکھا تھا، تو اصل میں وہاں سے آغاز ہوتا ہے اس تحریک کا باقاعدہ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ انہوں نے تنظیمیں بنائیں اور کمیٹیاں بنائیں اور پھر اس کے ارکان بنائے، اور جو انہوں نے وہ خطہ بنایا تھا، یعنی ایک خاکہ بنایا تھا، اس کے مطابق پھر یہ چلے ہیں۔ صہیونیہ لفظ صہیون سے ماخوذ ہے، جو کہ بیت المقدس میں ایک پہاڑ کا نام ہے، جہاں ان کے گمان کے مطابق داؤد علیہ السلام کا محل تھا۔ ان کے گمان کے مطابق داؤد علیہ السلام کا محل تھا، تو انہوں نے یہ اس کی طرف نسبت ہے صہیون، صہیون یعنی صہیونیہ یا صہاینہ۔ اس یہودی خبیث تحریک کا بانی خبیث صحافی تیودور ہرتزل تھا، جس کے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں ہم نے جب پروٹوکولات وغیرہ کا ہم نے پڑھا تھا تو وہاں میں نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ اس کے لیکچرز وغیرہ جو ہیں اس کو انہوں نے کتابی شکل میں دے کر وہ جو پروٹوکولات تھے اور پھر وہ کیسے وہ یعنی لیک ہوئے اور کیسے وہ عام ہوئے، اور پھر اس کے اندر کیا اس کو بولتے ہیں، رشیا کے اندر، روس کے اندر پھر ایک خاتون نے جو ہے وہ اس کا انکشاف کیا، اور پھر اس کے ترجمے ہوئے رشیا کے اندر، پھر اس کے بعد عربی کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، وہ ساری تفصیلات ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ تو یہ اس کا بانی تصور ہوتا ہے، صہیونی تحریک کا بانی یہ تیودور ہرتزل، یہ آدمی جو ہے یہ اس کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ جو صہیونی تحریک ہے یہ کن چیزوں میں نمایاں ہے؟ کئی ایک چیزوں میں۔ یہ افکار اور اعتقادات یہود کے ہاں مقدس کتب سے لیتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر اعتماد پروٹوکولات پر ہے، جن کا ہم تفصیلی تعارف پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ صہیونیہ یعنی یہ جو صہاینہ ہیں تمام یہود کو ایک ہی جنس بنی اسرائیل میں سے شمار کرتے ہیں۔ ان کا اصل ہدف پورے عالم پر قبضہ ہے، ان کا اصل ہدف پورے عالم پر قبضہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہود کو نسل انسانی میں نمایاں سمجھتے ہیں اور اصل سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو اپنا خادم اور غلام تصور کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو ان کے اندر ہے۔ ان کے نزدیک پوری دنیا کو اپنے تحت لانے کا واحد حل دہشت گردی، خوف زدہ کرنا اور بے رحمی ہے۔ یہ تین ان کے ٹائٹل آپ سمجھ لیں، دہشت پھیلانا، خوف زدہ کرنا اور بے رحمی، یعنی رحم نام کا ان کے اندر آپ سمجھ لیں کہ نطفہ ہی موجود نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ان کے اندر بنیادی ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر جو مسلمان بچوں کے ساتھ حتیٰ کہ ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں لوگ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہیں، وہاں ان جگہوں کو بھی یہ معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ مونوگرام سمجھ لیں آپ، ان کا ٹائٹل سمجھ لیں آپ کہ دہشت پھیلاؤ، خوف زدہ کرو لوگوں کو، اور رحم نام کی چیز بھی نہ دکھاؤ، بالکل بے رحم ہو جاؤ، پتھر دل ہو جاؤ، سخت دل ہو جاؤ۔ حتیٰ کہ ان کی عورتوں کو بھی یہ تعلیمات دی جاتی ہے، ان کے بچوں کو بھی یہ تعلیمات دی جاتی ہے، اور بچپن کے اندر ان کو مخصوص طریقے سے بے رحم بنایا جاتا ہے، بچپن کے اندر ان کو مخصوص طریقے سے بے رحم بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مذہب کے تسلط کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب سونے دولت کا دور ہے، اور ضروری ہے کہ پوری دنیا کا سونا اور مال ان کے قبضے میں ہو۔ یہ ان کا ہدف اور ٹارگٹ ہے کہ پوری دنیا کا مال، سونا اور دولت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تاکہ تمام ممالک کا اقتصاد ان کے ہاتھ میں ہو۔ اور اصل اقتصاد ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اقتصاد ہے وہ جو چاہے شروط منوائے، جس کو چاہے قرضہ دے، جتنے سود پر دے، جو شرح فیصد رکھے اس میں وہ آزاد ہے، صاف ظاہر ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے اہداف کے اندر آتی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ سیاست اخلاقیات کے منافی ہے، اور یہی انہوں نے طرز عمل دیا ہے مختلف ممالک کو، خصوصاً اسلامی ممالک کو، اور ہمارے جو کلمہ توحید کی پر جو ہے وہ بننے والا ملک پاکستان ہے، اس کی سیاست کو بھی انہوں نے اخلاقیات سے عاری کر دیا ہے۔ یعنی وہ اخلاقیات نام کی سیاست کے اندر آپ کو چیز بھی نظر نہیں آئے گی، ایسے لگے گا جیسے یہ سارے بندے سیاست کے اندر جو آ رہے ہیں یہ اخلاقیات سے گرے ہوئے انتہائی گھٹیا انسان ہیں، الا ماشاء اللہ۔ یہ بلکہ اگر کوئی صاحب کردار، صاحب اخلاق بندہ، اگر کوئی اچھے اخلاق کا مالک آگے آنا بھی چاہتا ہے، اس کو گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں پیچھے کر کے کہ نہیں، یہاں با اخلاق لوگوں کا، با کردار لوگوں کا آنا
یہ کوئی ان کا کام نہیں ہے. یہاں تو سارے لوگ وہ آنے چاہیے جو غیرت سے بالکل خالی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، ایک دوسرے کے گھر کی مخصوص باتیں کرنا. اور آپ دیکھ لیں یہ آخری سالوں میں دیکھ لیں آپ کیا کچھ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں گے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. یعنی ان کے طریقہ کار سے ہی اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ بندے کہاں لوگ پہنچے ہوئے سیاست کے اندر آ کر. یعنی اگر کوئی بندہ پہلے مذہبی تھا، کوئی دیندار تھا، تو وہ سیاست میں آ کے اپنے مذہب کو چھپاتا پھر رہا. یعنی اگر اس سے پوچھو تو وہ اپنے مذہب کو، یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں یا میں دیندار شخص ہوں. یعنی وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں جی؟ اس طرح تو ترقی نہیں ہو سکتی، اس طرح تو عہدہ ہی نہیں مل سکتا، اس طرح تو کرسی نہیں مل سکتی، لہٰذا ہم تو مذہب کی بات بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے مکر و فریب کیا جائے اور اس کے لیے لوگوں میں فحاشی کو عام کیا جائے. یہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ بنیادی ہدف ہے. اہداف کو پورا کرنے کے لیے فاحشہ عورتیں خریدنا، رشوت، دھوکہ اور خیانت کا استعمال ضروری ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے بنیادی مقاصد اور اہداف کے اندر ہے. جیسے میں نے ذکر کیا، اس دن بھی میں نے ذکر کیا کہ صہیونی سب سے زیادہ اس وقت معاشروں کے اندر فحاشی کو پھیلا رہے ہیں. باقاعدہ عورتوں کو پیسے دے کر ان سے گندی قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنوائی جاتی ہیں اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے. اور سوشل میڈیا ایک ایسا مرض ہے کہ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا اس کے سامنے بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیں کس قدر ایک طریقے اور انداز سے وہ مسلمان خواتین کو اس طرف لایا جا رہا ہے. ایک خاتون تھی، مجھے کسی نے بتایا، ایک خاتون تھی، تو وہ یہ جو ریسپیز وغیرہ ہوتی ہیں، کھانے وغیرہ مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، وہ کھانے بناتی تھی. میں نہیں جانتا ان کا نام بھی کیا ہے، لیکن مجھے کسی نے بس یہ بتایا ہے اس کی حقیقت. کہتے ہیں کہ وہ خاتون جب شروع میں ریسپیز وغیرہ بناتی تھی، کھانے وغیرہ، تو صرف اس کی آواز آتی تھی. یوٹیوبر ہے بہت بڑی، اس کی صرف آواز آتی تھی. تو ایک دور گزرا تو اس کے ہاتھ بھی نظر آنے لگ گئے. یعنی پہلے وہ اس کے ہاتھ نظر نہیں آتے تھے، گلوز وغیرہ پہن کے آتی تھی. پھر جب اس کو وہ جو مونوٹائزیشن جو ہوتی ہے، یعنی اس کو دیا جاتا ہے چینل کو، اس کے بعد پھر اس کو جب پیسے آنے لگے، اس کے بعد اس کے گلوز نظر آنے لگ گئے، پھر وہ گلوز اتر گئے، پھر اس کے ہاتھ نظر آنے لگ گئے. ہاتھ کے بعد پھر وہ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے یعنی لالچ دے کر، جیسے وہ مچھلی کو پکڑا جاتا ہے نا کانٹا دکھا کے، وہ اس کے اوپر کوئی چیز لگا کے، بالکل سیم طریقہ مسلمان خواتین کو حیا اور ان چیزوں سے نکالنے کا ان کے ہاں وہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب پر پیسے لگاؤ اور جس قدر زیادہ فیملی کی ویڈیوز لوگ نشر کریں گے. آپ دیکھیں، آپ اگر انفرادی ایک بندہ بنا رہا ہے نا تو اس قدر اس کو اتنا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ ویوز نہیں ملیں گے، اس کو اتنا زیادہ ریٹنگ اس کی نہیں بڑھے گی. وہی بندہ اگر اگلے دن اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیوز بنانے لگ جائے گا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی کسی خاتون کے ساتھ گھر کی فیملیز ویڈیوز بنانے لگ جائیں، آپ دیکھ لیں ایک مہینے کے اندر آپ کا چینل کہاں پہنچے گا. آپ ذرا یہ دیکھ لینا یہ کیوں ہے سب کچھ، یہ کیوں ہے سب کچھ. تو وہ خاتون کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ خواتین تو یہی کہتی نا، کوئی بات نہیں، میں تو اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے ڈال دیا کروں گی، اس میں کیا حرج ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن شیطان ہے پھر وہ ورگلاتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ جب کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ سامنے تو آؤ، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہو، آپ بڑی اچھی جو ہے وہ کھانے بناتے ہو، آپ فلاں کرتے ہو، تو پھر وہی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے وہ جو ویورز ہوتے ہیں ان کی بات کو ماننے کے لیے پھر اس کو آنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر وہ ان کی بات نہیں مانے گی تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈر ہے کہ کہیں جو ہے وہ چھوڑ نہ دیں چینل. تو وہ خاتون کی بات مجھے کو بتا رہا تھا کہ وہ پھر آہستہ آہستہ پردے کے ساتھ آنے لگ گئی. تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا نا کہ میں پردے کے ساتھ آؤں گی، اس میں کیا حرج ہے. اچھا جی، اس کے بعد وہ جب پردے کے ساتھ آنے لگی، اب مجھے کسی نے بتایا کہ وہ خاتون صاحبہ، اور سب سے پہلے اس نے یہ کام شروع کیا تھا ریسپیز وغیرہ بنانے کا، اب وہ اس کے سر کا دوپٹہ بھی اتر چکا ہے. اب اس خاتون کے، جس خاتون کی پہلے صرف وائس یعنی آواز آتی تھی، اس کے بعد یہ پیسے سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے ملتے رہے، رسک بڑھتا گیا. اب اس خاتون کے سر سے دوپٹہ بھی اتر گیا. آپ ذرا دیکھیں کس قدر شیطانیت ہے. اور جان بوجھ کر اس طرح کی جو فحش قسم کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں ہیں
ان کو جو ہے وہ ایڈز کے اندر چلایا جاتا ہے اور ان کو سب سے زیادہ اپ رکھا جاتا ہے تاکہ جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا اس کے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اس کے اندر فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ہمیں بھی فائدے ہیں، ہمیں جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتی، یا وہ مطلب کہ کوئی اچھی چیزیں مطلب وہ نہیں بیان کر سکتی، ہم یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کو اپنے اوپر اس قدر اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور مجھے شیطان نہیں ورگلا سکتا، اور مجھے یہ یوٹیوب کے پیسے یہ میرے دینداری سے، میرے حیا سے نہیں نکال سکتے، تو ٹھیک ہے وہ کرے۔ لیکن جس کا عقیدہ اور ایمان کمزور ہے، اور جس کو ڈر ہے کہ میں کسی وقت بھی اس سیدھی راہ سے بھٹک سکتی ہوں اور حیا کے پردے سے نکل سکتی ہوں، اس خاتون کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، اس خاتون کو اس طرف نہیں، اور نہ اس مرد کو آنا چاہیے اس طرف۔ میں تو مردوں کی بھی یہی بات کروں گا، مردوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے، اس کو بھی اس طرف نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال ہمارا جو موضوع اس طرف آتے ہیں کہ یہ ان کا بنیادی ہدف ہے، خواتین کو پیسے دے کر ان سے گندی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں باقاعدہ، یعنی یہ پوری ٹیمیں ہیں باقاعدہ اس کے لیے، انہوں نے باقاعدہ ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ رشوت، دھوکہ، خیانت وغیرہ یہ سب چیزیں عام کر رہے ہیں، مادہ پرستی اور یہ سب چیزیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حریت اور آزادی کا نعرہ عام کرنا تاکہ اس کے ذریعے لوگ اپنے دین اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے بندے باقاعدہ تیار کیے جاتے ہیں جو حریت کے نام پر لوگوں کو نعرہ دے کر نکالتے ہیں آپ تو غلام ہو، آپ کا تو جینا ہی غلامی کی زندگی ہے، آپ تو وہ جاہلیت والی زندگی جی رہے ہیں، لہذا آپ نکلو اور ڈنڈے سوٹے لے کر روڈوں پہ آ جاؤ، یہ حکومتیں تو آپ کی ساری نعوذ باللہ کافر ہیں اور یہ تو مسلمان ہی نہیں رہے، لہذا آپ آ جاؤ ڈنڈے سوٹے لے کر روڈوں پہ آ جاؤ اور آزادی تلاش کرو۔ وہ آ گئے سارے جناب اپنے گھر بار چھوڑ کے، عورتیں، نوجوان، بچے، مرد سب آ گئے ڈنڈے سوٹے لے کر۔ کتنے اسلامی ممالک کے اندر ہم نے یہ فتنے دیکھے، اور نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ اپنا ہی نقصان ہوا ہے، ان کا کیا اس کے اندر نقصان ہے؟ حکومتوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ اسلامی ممالک کے اندر، اپنے ملک، اپنے ممالک کے اندر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا وہاں لوگ آزاد ہیں؟ کیا وہاں لوگوں کو مکمل حقوق مل رہے ہیں؟ امریکہ کے اندر دیکھ لیں آپ، یہ جو کالے اور سفید کا جو وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ حل نہیں کر رہی ہے۔ وہاں نا انصافی کی جاتی کالوں کے ساتھ، جو سیاہ فام ہیں انہوں نے الگ ان کو نام دیا ہوا ہے، ان کو الگ، ان کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں۔ وہاں کیوں نہیں لوگوں کو اٹھاتے؟ یہ وہاں نا انصافی نہیں ہو رہی؟ عوام اور حکومتوں کو آپس میں لڑانا، یہ ان کا بنیادی ہدف ہے اس تحریک کا، صہیونی تحریک کا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس ملک کے اندر یہ قرضہ دیتے ہیں اس ملک کے اندر عوام اور حکومت کی کبھی آپس میں آپ سمجھ لیں کہ نہیں بن سکتی، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو اور وہ اکٹھے چل سکیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان قریب ہم لوگوں کے دلوں میں موجود ایمان کی عمارت کو زمین بوس کر دیں گے، اور ان کے قلوب و اذہان سے وجود باری تعالیٰ کی فکر کو چھین لیں گے، اور اس کی جگہ ہم انہیں مادہ پرست، شہوت پرست اور لہو پرست بنا دیں گے۔ یہ ان کا ہدف ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہودی ہوں، وہ چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ عیسائی ہوں، ہم چاہتے ہیں لوگ اپنے اصل دین پر نہ رہیں، نہ یہودی یہودیت پر رہیں، نہ نصرانی نصرانیت پر رہیں، نہ مسلمان اسلام پر رہیں۔ کہتے ہیں کہ دین نام کا تصور ہی ختم ہو جائے، لہذا یہ اصل وہ چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ مادہ پرست، شہوت پرست اور لہو پرست۔ اور لہو پرست میں نے یہ پورا وزن جوڑنے کے لیے لکھا ہے، یعنی خون کے پیاسے ایک دوسرے کے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے حکام ہماری بغاوت اور نافرمانی سے عاجز ہیں۔ یہ باقاعدہ یہ دعویٰ کرتی ہے تحریک، یہ اسرائیل، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور میرے خیال میں یہ دعویٰ موجودہ ہماری مسلمانوں کی صورتحال دیکھ کر، بلکہ عالمی صورتحال دیکھ کر، وہ اپنے دعوے میں ٹھیک ہے، اپنے دعوے میں ٹھیک ہے۔ انہوں نے جس قدر سب کے اوپر اپنا تسلط بنایا ہے، جس ایک خبیث طریقے سے ان کی معیشت کو کنٹرول میں کیا ہے، اور مختلف بینکوں کے جال مختلف ممالک کے اندر بچھائے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے دعوے میں ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بغاوت اور نافرمانی کرنے سے پوری دنیا کے حکام عاجز ہیں۔ دیکھ لیں آپ۔
اور یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں وہ کرتے ہیں، یہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے آج سے کئی سال پہلے انہوں نے یہ باتیں کر دی، یہ نہیں کہ اب حالات دیکھ کر میں نے یہ چیزیں ساری لکھ لی، نہیں، یہ پہلے کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ صہیونیاں یعنی صہیونی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی ہزار خفیہ تنظیمیں پوری دنیا میں متحرک ہیں، خصوصاً یورپ امریکہ وغیرہ میں، خصوصاً یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہود کی صفات، قرآن کریم کی روشنی میں یہود کی کیا صفات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آخر میں جا کے ان کی جو رموز ہیں اور ان کے جو وہ جو ان کا سٹار ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مسلمانوں کے یہود کے ساتھ مدینہ منورہ میں اکٹھے رہنے کی وجہ سے انہیں ان کی بہت ساری صفات اور علامات کا علم ہوا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ کئی ایک صفات ہیں، چند ایک کو میں نے یہاں جمع کیا ہے تاکہ ہمیں اس چیز کا ایک اندازہ ہو۔ سب سے پہلی ان کی جو صفت ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے قرآن کریم تقابل ادیان کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ہمیں مختلف ادیان ان کا پتہ چلے گا، ان ادیان پہ جو چلنے والے ہیں ان کے اوصاف کا پتہ چلے گا۔ قرآن سب سے بہترین مصدر ہے ہمارے لیے، تو قرآن نے جو ان کی صفات ہمارے لیے نقل کی ہیں اس میں سب سے پہلی صفت بنیادی جھوٹ ہے، بدترین صفات میں سے جھوٹ ایک ہے، اور بعض لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ان کے گھٹیا پن اور انحراف کی دلیل ہے، یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ان کے گھٹیا پن اور انحراف کی دلیل ہے۔ یہ خصلت ویسے تو بڑے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور منافق کی بھی یہ نشانی باقاعدہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، نبی صاحب نے فرمایا آیت المنافق کی ثلاث اذا حدث کذب، سب سے پہلی آپ نے بات ہی کی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، لیکن تمام کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر اگر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو یہود کے اندر اتم درجے میں یہ پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کی، رسولوں کو جھٹلایا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیے، اور جھوٹ منسوب کیا، انہوں نے کتابیں لکھ لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے رسولوں پر جھوٹ بول سکتا ہے، لوگوں پر جھوٹ بولنا تو اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر سکتے ہیں، ان کی کوئی زبان ہو سکتی ہے، ان کا کوئی وعدہ ہو سکتا ہے، ان کا کوئی عہد و ذمہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، دیکھ وہ اللہ پر کس قدر جھوٹ باندھتے ہیں اور سری گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کے ساتھ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یأتینا، حتیٰ کہ آئے ہمارے پاس، بقربان، ایسی قربانی لے کر آئے، تأکلہ النار، جسے آگ کھائے۔ یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ یہ تاکید کی اور حکم دیا ہے اور ہم سے یہ عہد لیا ہے، یا یعنی وعدہ ہم سے کیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم جو ہے وہ کوئی ایسی قربانی ہو اور اس کو آگ کھا جائے، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے، کہہ دیجئے قد جاءکم رسل، تمہارے پاس ایک نہیں بلکہ تمہارے پاس سینکڑوں رسول آئے، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، دلائل اور براہین اور معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لے کر بھی آئے جو تم نے کہی، یعنی جو تمہارا دعویٰ تھا۔ آپ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی شریعت کے اندر مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی، ان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو ان کے اندر یہ نشانیاں جو تم نے طلب کی، یا جس کا تم بات یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ یہ
تاکید کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ جب تک قربانی نہ ہو اور اس کو آگ نہ کھا جائے اس وقت تک جو ہے وہ تم مانو گے نہیں۔ تو یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تو کئی نبی آ چکے ہیں جو بڑے بڑے براہین اور بڑے بڑے دلائل اور معجزات لے کر آئے، تم نے ان کو قتل کر دیا۔ جھٹلانا تو کیا، تم نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو ان کا کیا قصور تھا؟ تم اگر واقعی سچے ہو تو پھر تم اس وقت ان پر ایمان لے آتے، تم نے تو ان پر بھی ایمان نہیں لائے، اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں بتوں اور باطل معبودوں پر، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ ہیں جو ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ کن سے؟ جو ایمان والے ہیں، یہ ان سے زیادہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہاں بھی سیدھا سادہ جھوٹ ہے۔ دوسری ان کی علامت اور نشانی حسد ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد آپ جانتے ہیں کہ کسی غیر سے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ اب نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، نعمت جو ہے وہ اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، نعمت جو ہے وہ مال کی صورت میں ہو سکتی ہے، نعمت حسن کی صورت میں ہو سکتی ہے، نعمت عہدے اور منصب کی صورت میں ہو سکتی ہے، نعمت صحت مندی اور تندرستی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، کسی شخص پر کوئی نعمت دے کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ اصل میں حسد ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ حسد ہے۔ اب یہ حسد جو ہے یہ کبھی تو متعدی ہوتا ہے، کبھی یہ لازم ہوتا ہے۔ لازم کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس سے زوال نعمت کی تمنا تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن صرف اپنے اندر اندر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا وہ حسد متعدی ہو جاتا ہے۔ متعدی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خالی پھر اس اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے یا دوسرے انسان سے اس نعمت کے زوال کی تمنا نہیں کرتا، بلکہ اس کے زوال کی کوشش بھی جاری کر دیتا ہے، اس کے زوال کے لیے کوشاں بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے پیش رفت بھی کرتا ہے۔ پھر مثلا اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کو قتل کے درپے ہو جاتا ہے، جیسے حابیل اور قبیل کا واقعہ ہے، آپ دیکھ لیں اس کی بنیادی وجہ اصل حسد ہی تھا۔ اور بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا، یہ فائدہ نوٹ کر لیں، آسمانوں میں سب سے پہلی جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت ہوئی، اس کی بنیاد بھی حسد تھی، اس کی بنیاد بھی حسد تھا۔ اور زمین میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اس کی بنیاد بھی حسد تھا۔ آسمانوں میں سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی کیا ہوئی تھی؟ شیطان کا نام ماننا، شیطان کا آدم کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اور اس کی وجہ بنیادی کیا تھی؟ حسد تھی سر۔ حسد تھا۔ حسد تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنا کر اس سے سجدہ کروایا، اس کے سامنے سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ میں اتنی بڑی عبادت کرنے والا، اور میں تو پتہ نہیں عبادت کر کر کے تھک گیا ہوں، اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں، پیدا کرتے اس کے سامنے سجدے کا حکم جاری ہو گیا۔ اور حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کو حسد ہو گیا، کس کی قربانی کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہی زمین پر بھی سب سے پہلا جو جرم ہوا، سب سے پہلا دنیا میں قتل ہوا، اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ تو حاسد کبھی تو اپنی ذات تک اپنے حسد کو محدود رکھتا ہے، اور کبھی اس کو متعدی کر دیتا ہے، یعنی اس شخص کو جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، محسود، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، اس کی شکایتیں لگائے گا، اس کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلائے گا، یا پھر اگر اس کا بس نہ چلے اس کو قتل کر دے گا، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو، اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو، اور دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرنے سے پہلے انسان اپنے اوپر جو اللہ کا فضل و کرم ہے اس پہ بھی کبھی غور کر لیا کرے۔ ایک شخص بہت بڑا مالدار ہوتا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر کسی بندے کے کوئی اچھا عہدہ دیکھ لیتا ہے،
کوئی اس کے اندر حسن دیکھ لیتا ہے، کوئی بیچارے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لیتا ہے معمولی سی، اس پر حاسد ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نعمتیں اور انعامات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ کسی سے حسد کرنا، ایک تو یہ اس اعتبار سے حرام ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر اعتراض ہے، اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ اچھا، اس کو یہ کیوں ملا؟ مطلب کیا ہے کہ اسے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ اس کا مطلب دے آپ رہے ہیں، آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، آپ کہاں سے دے رہے ہیں؟ دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر یہ کہنا کہ اس کو کیوں ملا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا ہے۔ یہ تو اس بندے پر تو اعتراض نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نعوذ باللہ سیدھا اعتراض ہے کہ اس بندے کو کیوں ملا ہے اور اس کے مقدر میں اللہ نے کیوں کر دیا یہ خیر اور یہ نعمت۔ اب اگر ایک کالا آدمی کسی سفید آدمی پہ اثر کر رہا ہے، سفید رنگ کے آدمی پر، تو وہ بھی تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ بھائی اگر وہ سفید آدمی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کئی نعمتوں سے بیچارہ آپ سمجھ لیں محروم ہو، اور آپ اگر کالے ہیں لیکن اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ایسی نعمتیں دی ہوں جو اس کے پاس نہ ہوں۔ یہ چیزیں انسان کو فوراً سوچنی چاہیے جب کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی حسد یا ایسی چیز آئے، تو انسان کو سب سے پہلے اپنے وجود پر، اپنے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ اللہ نے تیرے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، تو اس کی طرف کیوں اس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اور پھر یہ دل میں سوچے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان بھائی کے لیے خیر کا متمنی ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر اپنے بھائی کے لیے نبوت لی ہے۔ تو یہ حسد جو ہے دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ یہود کے اندر پایا جاتا ہے، یہود کی اہم ترین صفات میں سے ہے۔ ان پر بہت گراں گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کے غیر کو دے، یا نبوت کو غیر بنی اسرائیل میں رکھے۔ نبی علیہ السلام کے اتنے بڑے دشمن یہ کیوں تھے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں، یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا آخری نبی؟ صرف اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی، تمہارے اندر کیا نبی نہیں آئے؟ کتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، تمہارے خاندان سے آئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، ابراہیم کی اولاد میں کتنے انبیاء، اور اللہ نے ان کو نبوت اور حکمت اور کتابیں دی ہیں۔ لیکن اگر اسماعیل کی اولاد سے یہ ایک نبی آ گیا تمہیں برداشت نہیں؟ آپ ذرا تصور کریں۔ اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، دیکھیں کتنے نبی گزرے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہ وزیر خزانہ رہے، مصر کے بادشاہ سمجھ لے رہے۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ذکر کرتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر دوبارہ کافر بنا دیں۔ کس وجہ سے؟ حسدا من عند انفسهم، ان کے اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے لیے بعد کے ان کے لیے حق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، واضح ہو گیا۔ یعنی جب ان کو یقین ہو گیا، جیسے اپنی کتابوں کے اندر نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم کے بارے میں انہوں نے بشارتیں پڑھی تھیں، اور علامات اور نشانیاں نبی کے اور نبی کے صحابہ کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، سیماہم فی وجوہہم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ ساری جو نشانیاں اور یہ اوصاف ہیں یہ ان کی کتابوں کے اندر، ہمارے نبی کے صحابہ کے بھی موجود ہیں اس کے اندر، صرف نبی کے نہیں، نبی کے اصحاب
اور نبی کے ساتھیوں کے اوصاف بھی اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر ان کتابوں کے اندر بیان کیے. یہ ساری چیزیں ان کے سامنے. اس وجہ اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ وہ نبی کو پہچانتے ہیں، لیکن صرف حسد کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ان کو شک تھا. نبی کریم کے اللہ کے نبی ہونے کا ان کو 100% یقین تھا، اس طرح جیسے ان کو ایک انسان ہونے کا یقین تھا، اس سے بھی زیادہ ان کو یقین تھا. لیکن کیوں نہیں مانے؟ صرف حسد کی وجہ سے. نمبر 3، دنیا کی محبت. دنیا کی چاہت ہر برائی کی جڑ ہے، جو یہود میں مکمل طور پر پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے، اسی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، جہاد سے کنارہ کشی کی، لوگوں کو دین سے گمراہ کیا، عہد و مواثیق ان میں خیانت کی. اسی طرح جو ہے وہ جادو کو لے لیا، وحی کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس بربادی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتاب، کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم يقولون هذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حاصل کریں تھوڑی سی قیمت. فَوَيْلٌ لَّهُمْ، یہ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ جو ہے وہ تنوین تقلیل ہے، تقلیل قلت کے لیے تنوین لائی گئی ہے، بہت تھوڑی قیمت. جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نا، وہ حدیث آتی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور عورت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ آدمی سے کوئی ساری زندگی آدمی اس پہ خرچ کرتا رہے، اگر کچھ کمی آ جائے تو وہ کہے گی ما رأیت منک خیرا قط. وہ خیرن قط کے اندر، خیرن کے اندر جو تنوین ہے یعنی معمولی سی بھی خیر تیرے پاس میں نے نہیں دیکھی، یہ بالکل وہی تنوین تقلیل ہے، یعنی معمولی سی بھی قیمت، بہت تھوڑی قیمت. فویل لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس چیز میں سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. ویل لہم مما یکسبون، اور جو وہ کماتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہے. اسی طرح بخل. بخل، اللہ، بخل کی تو مثالیں یہود کی معروف ہیں. آپ دیکھیں کہ یہود اس قدر بخیل ہیں، اس قدر بخیل ہیں کہ یہودیوں سے آپ کبھی صدقہ نہیں دیکھیں گے کر رہے ہیں. جہاں ان کا مقصد ہوگا وہاں پیسہ لگائیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا جی وہ بڑے خیر خواہ انسانیت کے، اور ان کی تنظیمیں چل رہی ہیں، ان کی فاؤنڈیشنز چل رہی ہیں، اور وہ فلاں فلاں پروجیکٹس چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں یہودی پیسہ لگائے گا جہاں اس کی کوئی خبیث مکر و فریب ہوگا پیچھے. کبھی یہودی انسانیت پہ رحم نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو اس بخل سے اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا قرآن کریم کا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، یہ اصل میں فقیر ہے. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ اصل میں بخیل اور کنجوس ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شخص بھی سود پر پیسہ دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے کوئی غیر ہو، ارلم پرلم جو بھی ہو، جو سود پر کاروبار کرتا ہے وہ بندہ بخیل ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں، جو بندہ سود پر دوسروں کو پیسہ دیتا ہے وہ بندہ پرلے درجے کا بخیل ہوگا. وہاں خرچ کرے گا جہاں اس کا کوئی ہدف اور مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے. آپ یہ سمجھیں کہ صرف وہ انسان ہونے کے ناطے سے یا ہمدردی یا یہ چیزیں دے کر کرے گا، ایسا نہیں. اگر اتنا ہمدرد ہو تو وہ سود پر قرض ہی کیوں دو، وہ سود پر قرض ہی کیوں دے اگر اتنا انسانیت کا ہمدرد ہے. ایسا نہیں ہے. خیانت ان کے اندر اتم درجے میں پائی جاتی ہے، اور اس کی مثالیں، سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے چیزیں لکھ کر شامل کر کے کہہ دیا اللہ کی کتاب ہے. اس سے بڑی خیانت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی کیا خیانت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کے لیے کہا، انہوں نے کہا جاؤ آپ جا کر لڑو، تمہارا رب اور تم جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے. یہ خیانت نہیں؟ عہد اور جو بیعت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. زمین میں فساد برپا کرنا یہ بھی یہود کی ایک بنیادی علامت ہے، اور جب تک یہود ہیں زمین میں کبھی فتنہ اور فساد ختم نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا، ان کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا. اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کیا تھا اہل بیت المقدس سے، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد معاہدہ کیا تھا، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی
کہ یہودیوں کو یہاں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. یہ نصارہ کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا سیدنا عمر بن خطاب کے دور کے اندر بھی, اور صلاح الدین ایوبی نے سیم وہی معاہدہ دوبارہ اپڈیٹ کیا تھا کہ انہی شروط پر ہم نصارہ کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہود کو داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سیدنا عمر بن خطاب کے معاہدے کے اندر یہ بات شامل تھی, وہ ان کے فتنے اور فساد کی وجہ سے تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تمنا کی تھی کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے. سیدنا عمر بن خطاب نے جب اسلام مضبوط ہوا, اسلام کی شان و شوکت بلند ہوئی اور فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی, مسلمانوں کے علاقے بہت زیادہ دور دور تک مسلمان چلے گئے, اس وقت پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا, نکال دیا تھا وہاں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو. یہ ان کی چند ایک جو ہے وہ ان کے چند اوصاف ہیں جس سے یہ دیگر لوگوں سے نمایاں ہے. البتہ یہ نہیں ہے کہ دیگر لوگوں کے اندر یہ نہیں پائے جاتے, لیکن ان کے اندر بکثرت اور عدم درجے میں پائے جاتے ہیں. میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک چیز شیئر کر رہا ہوں. اب ہم چلتے ہیں جناب یہود کے جو رموز ہیں اس پر ہم چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کا جو اذان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا جو بنیادی ایک علامت ہے وہ بوک ہے. بوک, اور بوک جو ہے ایک سینگ نما آلہ ہے جس سے یہ اذان کہتے ہیں, ایک سینگ نما آلہ ہے جس سے یہ اذان کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ان کے, پہلے تو عام یہود جو ہے نا, عام یہود صرف صہیونی نہیں, عام یہود ان کی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ دیکھیے, آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں جی, کچھ نظر جی آ رہا سر, ہے؟ جی سر, جی سر. یہ ان کا بوک ہے. یہ تقریباً 18ویں صدی عیسوی کا یہ بوک ہے, یعنی اب ہم 21ویں میں چل رہے ہیں نا, تو یہ 18ویں صدی عیسوی کا بوک ہے جس میں یہ پھونکتے تھے یا اذان کہتے ہیں. مطلب اذان کا مطلب ان کی اذان جس کے اندر کہی جاتی ہے نا اپنی عبادت کے لیے, مخصوص اوقات کو متنبع کرنے کے لیے یہ بوک استعمال کرتے ہیں. اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے, جیسے میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا. تو نصارہ کا جو ہے وہ ان کا بوک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا ناقوس ہے. ناقوس میں نے کہا تھا کہ اس دور کے اندر لکڑی پر لکڑی مارتے تھے اور اب وہ گھنٹی بجاتے ہیں جس کو گھنٹے گھر کہتے ہیں, اور ان کا یہ بوک ہے. یہ عام یہود کی ایک علامت ہے. آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہ پھونک کر اپنی عبادات کے اوقات سے وہ متنبع کرتے ہیں. اچھا, ان کا نا ایک یہود کا ایک منارہ ہے, اس کا پیچھے یہاں شروع میں ذکر ہے, میں ذرا بیک جاتا ہوں, ان سے بھی آپ کو تھوڑا اس کی بھی آگاہی دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں, یہ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, جی سر. ان ایک دروازہ ہے, ایک ان کا منارہ ہے. ہم پہلے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. یہ جو ان کا منارہ سا ہے نا, یہ اس کو منارہ کہتے ہیں, اور منورہ بھی اس کو نام دیتے ہیں, اور منوارہ بھی کہتے ہیں, مختلف اس کے نام ہے. عربی میں اس کو منوارہ کہتے ہیں, عربی میں اس کو منوارہ کہتے ہیں. اس حوالے سے یہود کا کیا نظریہ ہے, میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں. یہ جو منورہ ہے, منورہ یا منوارہ, یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, جیسے وہ فانوس ہوتا ہے نا اس شکل کا ہے. یہ اس کے یہاں تفصیلات بھی موجود ہیں. یہ اس تصویر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنے سینٹی میٹر ہے, یہ ساری چیزیں, یہ تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. یہ ان کا سرکاری نشان ہے, یہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیوں کی مقدس مذہبی علامت ہے. یہ 6 شاخوں والا ایک شمعدان ہے, ٹھیک ہے, شمعدان. یہ 6 شاخوں والی جاڑی منورہ سے ماخوذ ہے. منوارہ یا منورہ, اس سے یہ ماخوذ ہے. یہودیوں کے عقیدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اس روشن جاڑی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا. اس روشن جاڑی کی صورت میں, یہ سنہری کلر میں, گولڈن کلر میں ہے. یہ جو ہے نا وہ گولڈ کی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر وہ پانی سا یا کیا ہوتا ہے وہ انہوں نے طلا کیا ہوا ہے. تو یہ تو ویسے یہاں چونکہ انہوں نے یہ کوئی رنگین نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ ہے, تو اس وجہ سے وہ اس میں واضح نہیں. اگر آپ گوگل پہ لکھیں گے نا تو وہ یہ گولڈن کلر میں ہے, یعنی اس میں گولڈ سلور نہیں گولڈن میں ہے.
اچھا، تو ان کا یہ نظریہ اس بارے میں ہے کہ یہ اصل میں شکل ہے اس جاڑی کی جس جاڑی کی صورت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلوہ گر ہوا تھا، اور یہ جو ہے وہ فلسطین کے اندر عام پائی جاتی ہے۔ اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھیں نا، ہمارے مسلمان یوٹیوبر بھی بعض گئے ہیں وہاں فلسطین میں، اور انہوں نے اگر آپ لکھیں گے یوٹیوب پر تو آپ کو یہ باقاعدہ وہ درخت ملے گا فلسطین کے اندر بیت المقدس کے قریب۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک یوٹیوبر ہے ہمارے، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، تو وہ درخت دکھا رہے تھے، وہ درخت وہ دکھا رہے تھے کہ یہ یہودیوں کا مقدس درخت ہے جس کے نیچے جا کر یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ اصل میں یہی درخت ہے، تو اس کی انہوں نے یہ شکل بنائی ہوئی ہے، اس کی انہوں نے یہ شکل بنائی ہوئی ہے، اور اس کی طرف یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے ان کے ہاں، وہ دروازہ ہے، وہ جو ہے وہ دروازہ ہے، اور اس دروازے کو وہ آپ سمجھ لیں کہ 10 احکام موسوی اس کا انہوں نے کنایا استعمال کیا ہوا ہے۔ 10 احکام موسوی، یا یعنی کہ اس کی وہ مراد اس سے لیتے ہیں۔ پیچھے یہ دیکھیں نا، یہ والا، یہ اوپر بھی شاید اس کی تصویر ہوگی کہیں، ہاں پیچھے کہیں ادھر ہے۔ چلیے، تو اب ہم ان کے جو سٹار ہے نا یہود کا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے تو میں آپ کو ذرا اس پہ تکلیف دوں گا کہ آپ اس بارے میں ذرا بتائیے آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، اور آپ کی کیا رائے ہے یہ جو سٹار ہے یہود کا۔ جی بتائیے اسٹار آپ آف اس کے بارے ڈیوڈ میں، کہتے آپ ہیں اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہاں جی، سر، اسٹار آف ڈیوڈ ہے اس کا نام۔ داؤد علیہ السلام۔ کیا اس سے مراد ہے؟ ہاں جی، بتائیے، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی یہ سٹار جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سر نہیں پتا۔ اور اس کا آغاز کب ہوا، کس نے یہ بنایا تھا، اور ان کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ کیا دیتے ہیں دیگر یہودیوں کو؟ اچھا جی، چلیے توجہ کریں، یہ اس کو کہتے ہیں نجمہ تو داؤد۔ نجمہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں سٹار کو کہتے ہیں، عرب کے ہاں جو عرب یہود ہیں ان کے ہاں یہ زیادہ نجمہ تو داؤد کے نام سے معروف ہے، اور جو ان کی زبان ہے یعنی عبرانی زبان، اس میں اس کو ماجین تیفت کہتے ہیں، تیفت یا دیفت، ماجین دیفت۔ اور آپ کو پتا ہے وہ وی کو جو فا کی آواز میں پڑھتے ہیں، تو ماجین دیفت اس کو کہتے ہیں، بمانا داؤد علیہ السلام کی زرہ، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ، یعنی گویا کہ یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ کی شکل ہے۔ یعنی یہ مختلف آراء ہیں، جیسے عنقریب میں اس پہ انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ تو عربی میں جو عرب یہود ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، نجم داؤد۔ نجمہ تو داؤد، یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹار، ٹھیک ہے۔ اور عبرانی میں اس کو کہتے ہیں ماجین دیفد، دیفد ڈی وہ اس کو دال پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مثلث، دو مثلثیں ہیں، غور کریں کتنی مثلثیں ہیں؟ دو مثلثیں ہیں۔ مثلث تو آپ جانتے ہوں گے نا، جیومیٹری وغیرہ آپ نے پڑھی ہوگی سب نے ماشاءاللہ، ٹرائنگل ہے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔ اچھا، یہ مثلث دو مثلثیں ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثلث اوپر ہے نا، اوپر والی مثلث، یہ احرام فرعون، جو فرعون کے جو احرام تھے نا، یعنی جو ان کے گھر تھے، یہ نیچے دیکھیں آپ ذرا تھوڑا سا، یہ دیکھیں یہاں اگر آپ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ جو فرعون کے محلات تھے، ان کے جو احرام تھے، احرام مصر آج بھی معروف ہیں، اگر آپ وہاں ویڈیوز وغیرہ یوٹیوب پہ دیکھیں نا تو احرام مصر ہا کے ساتھ نہیں، ہا جو گول آنکھوں والی ہے نا، دو آنکھوں والی ہا، احرام مصر آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو آپ کو اس کی تصویریں، ویڈیوز، بس یوٹیوبر وہاں پہنچ چکے ہیں تو وہ موجود ہے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل
یہ اوپر والا جو ہے نا مثلث جس کی شکل اوپر کو جا رہی ہے، یہ اس سے مراد یعنی ان کی اس زندگی کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ فرعون کے غلام رہے، بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں رہے۔ اور یہ نیچے والا جو مثلث ہے جس کی شکل نیچے کو جا رہی ہے، یہ اس کی غلامی سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس کا تسلط احرام مصر کی شکل بنا کر، یعنی اوپر یہ اس طرح کے نشانات وہاں لگے ہوئے ہیں، تو یعنی فرعون کی غلامی کے اندر جو انہوں نے زندگی گزاری ہے، یہ اوپر والا مثلث جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور نیچے جو الٹا ہے اس کا مقصد اس سے نکلنا ہے، یعنی بنی اسرائیل کا اس سے نکلنا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا ہے، اچھا کچھ لوگوں نے اس سے مراد کہا ہے کہ یہ یعنی یہ دیکھیں آپ، ایک دال یہ ہے، ایک دال یہ ہے، ایک ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو دال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا چونکہ دال شروع میں بھی دال ہے آخر میں بھی دال ہے، لہذا یہ داؤد علیہ السلام کا نام ہے، یعنی یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں یہ تمام انبیاء میں سے اکثر یہودی زیادہ تر دو نبیوں کو مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، زیادہ رسپیکٹ ان کی کرتے ہیں بنسبت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دیگر انبیاء کے۔ زیادہ تر ان کے ہاں ان دو نبیوں کا مقام ہے، یعقوب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ اس وجہ سے انہوں نے اسرائیل سلطنت جو ہے وہ اسی نام پر بنائی ہے، یعقوب علیہ السلام کے نام پر، ٹھیک ہے نا، تو ان کا لقب تھا اسرائیل۔ اور یہ نجمہ ان کا جو سٹار ہے، یہ وہ کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دال 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 ہر طرح آپ دیکھیں، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے نام کا آغاز اور اس کا اختتام جو ہے وہ دال پر ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اور بھی اس کے بارے میں اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت ہے اس کی طرف اشارہ ہے ان کی اپنی زبان میں، وہ عبری زبان ہے یا جو بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی تاریخ ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک قول یہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے اقوال۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد داؤد علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا بادشاہ بننا اس تاریخ کی طرف اشارہ ہے جس تاریخ کو داؤد علیہ السلام یا جس زمانے میں داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے، صاحب ذرا ہے کہ ان کے رموز ہیں، ان کے یہ رموز ہیں، اور میں آپ کے سامنے جو انکشاف کرنے لگا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے، اور یہ انکشاف شاید ہی آپ میں سے کسی کو پتا ہو، یعنی میں یہ پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور اصل مراد بھی یہی ہے، اصل مراد بھی یہی ہے، اور یہ بعض علماء نے ذکر کی ہے، یہ کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بعض علماء نے ذکر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ، یہ جو اوپر والا ہے ایک مثلث، اس سے مراد دریائے نیل ہے اور اس سے مراد دریائے فرات ہے، یعنی ان کا مقصد اپنی قوم کو آگاہی دینا ہے، صہیونیوں کو، کہ ہماری جو سلطنت ہے، ہماری جو ملکیت ہے وہ مصر کے دریائے نیل سے لے کر عراق کے دریائے فرات تک، یعنی یہ سارا علاقہ ہمارا ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ گویا کہ یہ جب تک یہود یہ سٹار دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹارگٹ اور تمہارا ہدف کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ مصر سے لے کر عراق تک اور درمیان کے فرات تک جتنے بھی علاقے سارے ہیں یہ تمہارے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض علماء نے یہ توجہ ذکر کی ہے، بعض علماء نے یہ آپ سمجھ لیں کہ ذکر کی ہے، اور یہ بعید نہیں ہے ان کی خباستوں سے، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے ہاں جتنے رموز ہیں ہر رمز کے پیچھے ایک پوری کہانی اور داستان ہے، ہر رمز کے پیچھے ان کے ہاں ایک پوری داستان اور پورا پلان ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ ذرا ان کے اور بھی کچھ رموز شیئر کرنے لگا ہوں، یہ دیکھیے، ایک منٹ آ رہے ہیں؟ سر ابھی تو نہیں آیا، چینج نہیں ہوا۔ اچھا ایک منٹ، ذرا دوبارہ اس کو کروں گا میں۔ اب دیکھیے ذرا، اب آ رہے ہیں؟ جی سر آ گئے۔ اچھا، یہ ان کے صہیونیوں کے سارے رموز ہیں، اور آج تک ہمارے مسلمان ان رموز کے معنی نہیں بتا سکے۔ میں نے ایک کافی عرصہ پہلے اس پر ایک کتاب، جب میں تھیسی لکھ رہا تھا اپنا ایم فل کا وہاں مدینہ میں،
اس وقت میں نے ایک کتاب مجھے ملی تھی، اس کے اندر اس نے مصنف نے ان کے اس رموز پر کچھ باتیں کی تھیں، لیکن مجھے کتاب ملی نہیں، مجھے وہ دوبارہ کتاب ملی نہیں، وہ پی ڈی ایف تھی، پتہ نہیں کہاں، کہیں مجھ سے ڈیلیٹ ہوگی یا کیا ہے، دوبارہ مجھے وہ کتاب نہیں ملی۔ اس نے کچھ ان اشارات کی وضاحت کی تھی جو مجھے ابھی یاد نہیں، اس وجہ سے میں اب اپنی طرف سے کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ باقی بہرحال ان میں سے ہر رمز اکثر آپ نے دیکھا ہے اس طرح کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں، ان کے تمام ممالک میں ایجنٹ ہیں، اور وہ دنیا کے سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ دنیا کے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے ہیں، ہر ملک میں اس بندے کو اپنا یہ ایجنٹ بناتے ہیں یا اپنا ٹارگٹ دیتے ہیں جو دنیا کا سرمایہ دار ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ان اشاروں سے اپنا ٹارگٹ ان کو بتاتے ہیں اور اپنا موجود ہونا یا اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہیں، اور یہ ان کے اصل میں پاس ورڈ ہے جس کے ذریعے یہ اپنا ہدف، اپنی میٹنگز، اپنے معاملات اور اپنا ٹارگٹ وغیرہ اہداف سب طے کرتے ہیں۔ یہ چند ایک جو لوگوں کو معلوم ہو سکے ہیں وہ یہ ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، باقی اور بھی کئی زیادہ ہے۔ وہ کتاب جو میرے پاس تھی اس کے اندر تقریباً 3-4 صفحے تھے۔ بہرحال یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا اگر کوئی آپ ہدف یعنی جان بھی لیتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں، ان کے ہر سال بلکہ ہر مہینے یہ ان کے رموز بدلتے رہتے ہیں، اور یہ ٹارگٹ اپنے لوگوں کو اس طرح رمزوں میں، اشاروں میں دیتے رہتے ہیں، اور ان کا ایک نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے ایک دور میں یہ رہا ہو سکتا ہے ایک دور میں یہ رہا ہو سکتا ہے ایک دور میں یہ رہا ہو، ایک یہ رہا ہو، اور یہ سارے ان کے سیم نہیں ہیں، بدلتے رہتے ہیں، اور یہ بات ہی آپس میں، رابطہ ہی آپس میں، خط و کتابت بھی آپس میں اس انداز سے کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کہیں پڑھا بھی ہوگا، قدیم زمانے میں جو غیر مسلم تھے وہ ان رموز میں بات کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کو پھر بندے پکڑ کے لانے پڑتے کہ جو اس رمز کو بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پاس ورڈ اس طرح کے ہوتے تھے ان کے آپس میں، جاسوس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، آج بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ شکل ہوگی تو مراد یہ ہوگا کہ میں پہنچ گیا ہوں اپنے ہدف کو، یہ نشان بناؤں گا تو یہ ہے، یہ نشان بناؤں گا تو یہ ہے۔ بہرحال یہ چند اہم مشہور ان کے نشانات ہیں صہیونیوں کے جو آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ جو استعمال وہ کرتے ہیں یہ والا، اس وجہ سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اور یہ اوپر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا، یہ نشان جو ہے نا، انگلیاں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا، اس کو ایسے کر کے نکالنا، جو نشان سینگ کا بنانا یا اس طرح کی شکل، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ بعض ہمارے مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں، یہ ان کا نشان ہے، اور یہ اسی طرح یہ والا، یہ بھی بعض لوگ اس طرح کا بناتے ہیں، اور یہ اوپر والے جو نشانات ہیں یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہو رہے اصل میں۔ بہرحال یہ ان صہیونیوں کے نشانات میں سے ہیں۔ چلیے جی، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کافی لیکچر آج لمبا ہو گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔